अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है ये सियासत के हवाले से नहीं होगा। इसके अंदर आपको नवाज शरीफ का, इमरान खान का, आसिफ अली जरदारी का नाम सुनाई नहीं देगा। आज का व्लॉग जो है वो आफिया सिद्दीकी से रिलेटेड है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी के जो वकील हैं क्लाइव स्मिथ, वो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक सहाफी को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू को हमने डी कोड करके उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके आपके लिए जो है वो उसके जो अहम जो क्रक्स थे वो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट जो है वो जमा करके रखें, जो आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अहम चीज कि आफिया सिद्दीकी के साथ मुआमला किया हुआ था। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से शकील अफरीदी के बदले में क्या आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन है या नहीं, और पाकिस्तान के अंदर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के अंदर सबसे बड़ी रुकावट कौन है, ये भी आज के व्लॉग के अंदर शामिल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आफिया सिद्दीकी ये कौम की बेटी है और कौम की बेटी किस हाल के अंदर है, उसके साथ क्या हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए क्या इकदाम उठा रही है, ये तमाम चीजें अमेरिकन जो वकील हैं उनकी जुबानी जो है वो आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मामला ये है कि आफिया सिद्दीकी को आपको पता होना चाहिए कि 9/11 के फौरी बाद कराची से अगवा किया गया था। आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, न ही इंटरपोल के जरिए से अमेरिका ने जो है वो वहां पे इनको लेके गई थी, ऐसा नहीं है। आफिया सिद्दीकी को बाहरी रकम के एवज जो है वो अगवाकारों ने अगवा किया था, और ये जो अगवाकार है ना, इनके हवाले से जो बांडा फोड़ा गया है पहले भी कौम को पता था, लेकिन एक बार फिर से आफिया सिद्दीकी के जो वकील हैं क्लेव स्मिथ, उन्होंने जो वो इसके हवाले से एक्सक्लूसिवली जो वो खबरें दी हैं कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इनको अगवा किया और अगवा करने के बाद इनको अमेरिका के अंदर पहुंचाया और इसके एवज जो वो भारी रकम हासिल की गई। अब आफिया सिद्दीकी अमेरिकन जेल के अंदर हैं, 86 या 87 बरस की उनको जो वो कैद हो चुकी है, यानी कि 86 या 87 बरस अमेरिका के अंदर कैद, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अमेरिका की जो जेलें हैं ना, उनसे अल्लाह बचाए जो पहले भी अफगानिस्तान के अंदर उनकी जेल रह चुकी है, तो वो दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं ना जहन्नम, दुनिया के अंदर अगर किसी ने जहन्नम देखनी है तो अमेरिकन जेलें देख लें। और उसके अंदर एक कौम की बेटी है जिसको 87 साल जो है उसके ना करदा गुनाहों की, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी होने की जो वो सजा दी जा रही है, वो जेल के अंदर बंद है। और इसके हवाले से जो उनके वकील हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक साफी है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो उनका रिकॉर्ड किया है, उनका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू तो काफी लंबा चौड़ा है, 44 मिनट का वो ऑलमोस्ट जो वो इंटरव्यू है, लेकिन उसको शॉर्ट करके क्रक्स जो है वो आपके सामने रखेंगे। साफी मती उल्लाह जान साहब, उन्होंने उनसे सवालात वगैरह किए, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो पाकिस्तान ने खत लिखा है अमेरिका को, ये काबिल इस्ताइश है, लेकिन एक खत लिखने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से अपनी संजीदगी जो है वो अमेरिका को दिखाना होगी, और इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक वफ्द जो है वो भेजना चाहिए अमेरिका के अंदर, जो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से वहां पे जाके बात करे, डिस्कस करे, अमेरिकन को जो है वो इस हवाले से जो वो एतमाद के अंदर ले और उनको बताए कि वाकई में हम सीरियस हैं और आफिया सिद्दीकी को हम किसी भी जो है वो बुनियाद के ऊपर, किसी भी कीमत के ऊपर हम रिहा करवाना चाहते हैं। और इसी के ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि आफिया सिद्दीकी की जो रिहाई है वो मुफ्त के अंदर नहीं होगी। इसके बदले अगर अमेरिका कोई पाकिस्तान से कोई चीज डिमांड करता है तो पाकिस्तान को मन वन उसको कबूल करना चाहिए और अपनी कौम की बेटी को फौरी तौर पर जो वो रिलीज करवाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैंने, यानी कि ये जो क्लाइव स्मिथ हैं जो वकील हैं, अमेरिकन शहरी हैं, और इनकी एक बड़ी खूबी है कि अमेरिका की जेलों के अंदर हो या पहले अफगानिस्तान की जेलों के अंदर जो कैदी थे, जो अमेरिका की जो है वो गिरफ्त के अंदर थे, तो उनके हवाले से जो बेगुनाह लोग थे, ज़ाहिर है अमेरिका की गिरफ्त के अंदर आम मामूली शहरी जो वो ज्यादा रहे, तो उनके हवाले से ये उनके मुकदमे लड़ते रहे, ये उनके वकील रहे, और अभी भी जो वो एक एनजीओ चला रहे हैं इन्हीं लोगों की जो वो रिलीज करवाने के हवाले से। और इनको इसकी वजह से अमेरिका के अंदर गद्दार कहा गया, इनको कहा गया कि ये कौम का जो वो गद्दार है, उन लोगों की वकालत करता है जो कि अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका को जो वो देखना बर्दाश्त नहीं करते, तो उन लोगों के लिए ये जो वो वकालत करे। अब इन्होंने कहा जी मैंने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए लगभग 80,000 जो है वो अल्फाज, बल्कि गालिबन 86,000 अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया।
80 یا 86 ہزار الفاظ کے اوپر مشتمل ایک جو ہے وہ ہم نے خط لکھا ہے، اور خط جو ہے وہ انہوں نے جو لکھا ہے ان کی رہائی کے لیے لکھا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ رحم کی اپیل کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ رحم کی اپیلیں کرنا، انصاف کی صدا کرنا، ایک ملک کا پاکستان کا امریکہ کو جو بائیڈن کو خط لکھ دینا، یہ کافی نہیں ہے، اس سے معاملات جو ہے وہ صرف حل ایسے نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے وہ بڑے مخلص ہیں کہ ان کو انصاف دلایا جائے، جنہوں نے اغوا کیا، اغوا کاروں کا کیا معاملہ تھا، کون کون اغوا کار تھے، وہ اس ڈیٹیل کے اندر انہوں نے کہا نہیں جانا چاہتے، اور اس کے اوپر وہ خاموشی رکھیں۔ اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب نے ان کو اس سے سوال کیا کہ آپ خاموش ہو گئے کہ عافیہ صدیقی کے کون لوگ اغوا کار تھے؟ تو انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے وہ ریلیز ہو جائیں، کوئی ایسا پنڈورا باکس نہ کھل جائے کہ جس کی وجہ سے جو عافیہ کے لیے مزید مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری جانب نے کہا کہ میں دنیا کے ہر فورم کے اوپر جا کے عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور دیگر جو قیدی ان کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے عافیہ صدیقی کے اغوا کاروں کے حوالے سے جب تفصیل دی تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ISI کے افسران بھی ہیں، ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے، ان کی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کو بھاری رقم کے عوض جو ہے وہ اس وقت امریکہ کو اغوا کر کے دیا تھا۔ اور عافیہ صدیقی اکیلے نہیں تھی، عافیہ صدیقی کے 3 بچے بھی تھے، ان سمیت عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور لگ بھگ اب تو عافیہ صدیقی کو 2 دہائیوں سے زیادہ جو وہ ٹائم ہو گیا ہے، عافیہ صدیقی ابھی تک رہا نہیں ہو سکی۔ اور یہ جو ہے وہ پہلے بھی اس وقت بھی جو وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جنرل مشرف نے، اور جنرل مشرف کے حوالے سے کتاب کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستانی شہریوں کو امریکہ کے اندر ہم نے سیل کیا، ہم نے ان سے قیمت لے کے کراچی سے لوگوں کو اٹھایا اور امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جنرل مشرف بڑا ہی شاطر ہے، اسے سڑکوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے، پوڈری تھے، چرسی تھے، ان تمام کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کیا۔ تو ایسے حقائق نہیں، امریکہ بھی اتنا بدھو نہیں ہے، اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ پوری دنیا کے اوپر گرفت رکھتی ہے، اور جو لوگ انہوں نے ڈیمانڈ کیے چن چن کر امریکہ کے اس وقت حوالے کیے گئے۔ اور آج بھی وہ دیکھ لینا، پھر عافیہ صدیقی 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، کہنا آسان ہے، وہ امریکی جیل کے اندر جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ISI کے اوپر حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے اہلکار موجود ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ان اہلکاروں کو، ان کے چونکہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ کے اوپر ہے، وہ ہم امریکی عدالت کے اندر بھی لے کر جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ شاید اس چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے۔ اور اس کے اندر امریکہ کے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کا ایجنٹ بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ شامل ہے۔ پھر یہ کلائیو جو سمتھ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کچھ کہا تھا کہ عدلے بدلے کا معاملہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی عافیہ کے بدلے آپ کو دینا پڑے تو دیں۔ تو انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو بائیڈن کی گورنمنٹ جو اختتام کے اوپر ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس الیکشن کے بعد جو چانسز ہیں تقریباً جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکی صدر بن جائیں گے، جو کہ کلائیو سمتھ کے مطابق کہ ان کی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، انتہائی جو ہے وہ ان سے یہ نفرت کرتے ہیں، یا پھر ان سے یہ ان کو پسند جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کتاب لکھی تھی، اور وہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ یہ تھی کہ کیسے جو ہے وہ سمجھوتا کرنا ہے، سمجھوتے سے ریلیٹڈ کی تھی، اور جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کاروباری شخصیت ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ سیاستدان ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ سمجھوتا کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ چیزوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اور جو ہے وہ آپ کو ڈیل کرنا ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی صدر جو بننے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈیل کرنا پڑے گی، اور یہ ڈیلیں بڑے بڑے ممالک کے درمیان بھی ہوتی ہیں۔ یہ جب ان سے سوال کیا گیا ڈیل کے والے سے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اور روس کے اندر ظاہر ہے ان کے اندر جو جاسوس پائے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے یہ جاسوس جو ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں، جب جاسوس گرفتار ہوتے ہیں تو دوسرے اپنے جاسوس کی رہائی کے لیے ڈیل کی جاتی ہے۔ اور جاسوس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ کے اپنے ملک کے شہری بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ امریکن شہری ہوں گے، وہ روس کے لیے اگر کہیں پر جاسوسی کرنے اگر وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ شہری کہتے ہیں کہ ہمیں آپ روس کے حوالے بے شک کر دیں، اس کے اوپر اگر وہ رضامند ہیں تو امریکہ ان کو روس کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر روس سے اپنے شہریوں کو یا پھر روس کے اندر جو ان کے جو معاون ہوتے ہیں ان کو جو وہ امریکہ ڈیل کے تحت واپس اپنے ملک کے اندر بلا لیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ملکوں کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ بات کی
کہ اس کے والے سے امریکہ بار بار کوشش کر چکا ہے، امریکہ ان کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو کیوں نہ شکیل افریدی کو امریکہ کے حوالے کر کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کو ممکن بنایا جائے۔ اور اس کے اوپر سوال کیا گیا کیا ڈاکٹر شکیل افریدی امریکہ جانا پسند کریں گے؟ اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کون ہے؟ ڈاکٹر شکیل افریدی وہ ہے جس نے امریکہ کے لیے پاکستان کے اندر جاسوسی کی، اور یہاں پہ ایبٹ آباد کے اندر پتہ لگایا تھا کہ ہاں بھائی یہاں پہ اسامہ بن لادن یہاں پہ موجود ہے، اور اسی کے دیے گئے شواہد، اسی کی دی گئی لوکیشن کے اوپر امریکہ نے پاکستان کے اندر سٹرائک کی، ایبٹ آباد کے مقام کے اوپر سٹرائک کر کے یہاں پہ جو وہ اسامہ بن لادن کو شہید کیا گیا تھا، اور پھر ان کا جسد خاکی بھی یہاں سے امریکہ جو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایک جو وہ رات کے اندھیرے کے اندر یہاں پہ ایک کارروائی کی گئی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے جب تحقیقات ہوئی، ڈاکٹر شکیل افریدی کا جو ہے وہ اس کے اندر ہاتھ پایا گیا، پھر ڈاکٹر شکیل افریدی کو جو وہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاسوسی اس نے امریکہ کے لیے کی، امریکہ کے لیے ایک انتہائی قدم اٹھایا کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ کر دیا، اور ان کے ڈھونڈنے کی وجہ سے امریکہ نے کامیاب آپریشن کیا۔ اگر یہ ساری چیزیں کی تو امریکہ ان کو بلا رہا ہے کہ ان کو ہمارے والے کیا جائے، تو کیوں نہ عافیہ صدیقی کو پاکستان ریلیز کروا لے۔ اس کے اندر پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کا اس کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ ایک کامیابی ہوگی کہ انہوں نے عافیہ صدیقی جو کہ قوم کی بیٹی ہے، اور پوری قوم بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت مسلمہ کے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں، لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اگر یہ گورنمنٹ کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی میرے مطابق بھی، اور یہ جو کلائیو سمتھ ہیں ان کے مطابق بھی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پھر یہ کہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کیا ڈاکٹر شکیل افریدی جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر شکیل افریدی کے ساتھ میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، البتہ ان کے جو وکیل ہیں اور ان کے جو دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ جانے کے اندر رضامند ہے، وہ امریکہ کے اندر جانے کے لیے رضامند ہے۔ البتہ یہ چیز ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھے، البتہ ان کو بھی 2011 کے اندر میرے خیال میں گرفتار ہوئے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ اپنے اوپر لگائے گئے ایلیگیشنز کو ایکسیپٹ ڈاکٹر شکیل افریدی نہیں کرا، لیکن وہ اپنے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو معاملات چلے ہوئے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، یہ ان کا حل وہ چاہتا ہے، اور حل کے لیے اگر امریکہ ان کو بلا رہا ہے تو وہ امریکہ کے اندر چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کو ان کے وجہ سے اگر ممکن ہوتی ہے تو ممکن بنایا جائے، یہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی، اور پاکستان کو فوری طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے، کیونکہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں، یہ کلائیو سمتھ جو ہے یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، 2023 کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر آئے تھے، اس وقت یہ کہا تھا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے پاکستان کے اندر سے رکاوٹ ہے، اور اس وقت انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے اندر کون رکاوٹ ہے یہ ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔ اور جیسا کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ بی بی سی کی اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق بھی یہی کچھ جو وہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ جنرل مشرف نے یہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اغوا کاروں کے اندر اگر نام آ رہے ہیں آئی ایس آئی کے لوگوں کے ان کے مطابق، تو پھر ظاہر ہے پرابلم کہاں سے آ رہی ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صرف ابھی مبینہ طور پر ایک بات کی گئی ہے ان کی جانب سے، اس کے اندر کیا حقائق ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے اگر گورنمنٹ سنجیدگی کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن بھیجتی ہے، اور ڈیلیگیشن بھیجنے کے بعد یہ نہیں کہ آج جو وہ ڈیلیگیشن بھیجا، یہ خط لکھ دیا پھر جو وہ ان کو بھول گئے، یہ نہیں ہے، ایسا معاملات جو وہ نہیں چلتے، اور گورنمنٹ اگر جو وہ ٹو دی پوائنٹ کوشش کرے، فوکس کرے، ایک ٹارگٹ جب وہ اپنا سیٹ کر لے کہ ہم نے عافیہ صدیقی کو 1 سال یا 6 مہینے کے اندر اندر ریلیز کروانا ہے، تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے کوئی اتنی یہ بڑی یا پھر مشکل بات نہیں ہوگی۔